اور میں کہ تھوڑا ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਘੁੱਲ ਲਵੋ ਫਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਘੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਘੁੱਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਵੇਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। अभी मैं आया हूं, खुदा की कसम उठा के, झूठ नहीं, लाइब्रेरी में बैठा हूं। 10 मिनट मुझे हुए थे घर में इंटर हुए, आते ही मैंने एक कंप्यूटर ऑन किया, आते ही मैं लाइव चल रही थी, आते ही डायरेक्ट मैं कॉल ठोक दी और उसमें यही मसला छेड़ दिया। अभी ये चौथी बराड़ है मेरी। तो सबको समझाया, शुक्र है सब ने ही कहा जी ठीक है जी, सब ने आपस में रंजिशें दूर की हैं और कहा जी ठीक है इंशाल्लाह हम। यार या तो हमें आप लोग उस्ताद कहना छोड़ दो, इन्हें ना कहो, इसमें कोई फर्क पड़ता है। बड़े लोग हैं खत्म नबूवत के मुजाहिदीन, मुझे अपना उस्ताद नहीं मानते, लेकिन दोस्ताना तल्लुकात है। लेकिन जो उस्ताद कहता है मुझे, फिर उस्ताद की मानते भी नहीं हो, या तो फिर मानो भी ना। तो मैं नहीं गुस्से में आता, यकीन मानिए नहीं आता। आप में से ही कईयों के बड़े सख्त सख्त मैसेज मुझे आए हैं, मैंने तो कोई नहीं बुरा महसूस किया ही नहीं, रत्ती बराबर नहीं किया। इतने हम वो बदले लेने वाले या अपनी जात को लेकर के कोई फितना फसाद खड़ा करने वाले होते तो आप आज इस फील्ड में हम ना होते। ये जो लाइब्रेरी नजर आ रही है ये ना होती, ये मुफ्ती बशर जो आज इस महाज पे आपको नजर आ रहा है ये ना होता। बड़ी देर पहले का हो चुका है हमारे साथ, बहुत कुछ भुगत के देखा है हमने। छोटी छोटिया गल्लां लैके तुसी यार आपस च ना करया करो, इंज प्यार मोहब्बत च रहा करो बस। हाँ एक ये कर लो, गुस्सा आ गया तुम्हें भाई के साथ इसी बराड़ पे बैठ के कुत्या कुत्या करो एक दूसरे, खून कड्डो, कोई पाइया पाइया ना, कोई मारो रोड़े सिर च चुक के, दोवां साइडां तो पाओ पाओ खून निकले, लेकिन आखिर में जफ्फी लगा के जाने। हाँ नशिस्त बर्खास्त करते वक्त आपस में जफ्फी लगा के जाना, ये हो। हाँ ये है तरीकाकार, उसी नशिस्त में कवर करें। समझे कि नहीं समझे? माशाल्लाह हुजूर, मैंने तो और सबसे माफी मांग ली हुजूर, दिल साफ करके कि या अल्लाह कि मुझसे कोई गलती खताई है मेरे भाइयों से होगी है तो मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। हाँ ठीक। अच्छा अगली बात ये है, इधर देखें, थोड़ी सी अपनी इस्लाह की भी जरूरत है। या तो आप कहें कि भाई हम तुझे मुफ्ती आलिम नहीं मानते, ठीक है, फिर भी सही है, सही हो गया ना, क्लियर हो गया। भाई नहीं मानते नहीं मानते, इसमें कोई फर्क नहीं, ना ही मेरी शान में कोई फर्क पड़ना है, ना ही आपकी शान में कोई फर्क पड़ना है। हाँ एक मामला क्लियर हो जाता है, भाई ये बंदा मुफ्ती मुबशर को मुफ्ती नहीं समझता, तो ठीक है। लेकिन अगर मुफ्ती समझता है तो मुफ्ती किसको कहते हैं भाई? फतवा देने वाले को। फतवा क्या होता है? फतवा राय को कहते हैं, अरबी के अंदर फतवा राय को कहते हैं। वो कहता है कि भाई एक मसला शरी मेरे सामने है, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर मेरी राय ये है, यानी मेरा फतवा ये है, और वो उसके ऊपर अपनी राय देना वाजिब है, ना देगा तो गूंगा शैतान है। ये मुफ्ती जैनुल आबिदीन शाह मेरे शागिर्द हैं, इनसे ही पूछ लें। चलो इनसे नहीं पूछ रहा, किसी और से पूछ ले, अपने किसी मुफ्ती से पूछ ले, ये कोई मसला नहीं। भाई एक मसला मुझसे बराड़ ऐसे चल रही है, एक मसला मुझसे पूछती हैं
کہ اس طریقے سے ہوا ہے جی، ایک طرف سے گالی نکالی جا رہی ہے، وہ ویڈیو بھی چلا کے دکھائی جاتی ہے، دوسری طرف سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب فتوا دے ہوئے دیتے، دسو مفتی صاحب نے تو کہنا بھائی یہ کفر ہے۔ بتائیے وہ مفتی جرمدار ہو گیا؟ بتاؤ نا یار، کوئی بولو نا کچھ۔ ناراضگیاں ایسے ہی پال لیتے ہیں یار۔ وہ بھائی میں نے فتوا دے بھی دیا، کیا تم کافر ہو گے؟ وہ کفر کے فیصلے یا جنت دوزخ میں بھیجنے کے فیصلے تو اللہ سونے نے کرنے ہیں بھائی۔ اللہ دا فاضل بریلوی نے جس کے اندر کفر دیکھا، اللہ دا فتوا نہ دیتے تو وہ خود پکڑ میں آ جاتے۔ دیوبند کے مولانا کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ ہم اس کو کافر نہیں کہتے کیونکہ ہمیں کوئی اس کے اندر کفر نظر نہیں آیا۔ یہ ہے بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ رہی بات جنت کس کو ملنی ہے یا جہنم کی، وہ اللہ کا کام ہے۔ مفتی کا کام یہاں دنیا تک یہ تھا کہ حکم شرعی لگاؤ۔ بتاؤ، اب بتاؤ مجھے، ابھی میں جنید بغدادی کے مزار پر گیا، حضرت منصور حلاج کے مزار پر گیا، ادھر کھڑے ہو کے مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ منصور حلاج سے وہ عشق و مستی میں ایک کلمہ سرزد ہو گیا، سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ان الحق۔ تو فتوا پتہ ہے کس نے دیا تھا کفر کا؟ کوئی بتائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہونا کسی نے، ماشاء اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا اس کو قتل کرو۔ ابو منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت ملے گی کہ ان کو دوزخ؟ فتوا بھی ایک مفتی عالم دین اور جلیل القدر عالم نے دیا۔ اور بھائی جنت دوزخ کے فیصلے وہ اللہ کے ثبوت ہیں۔ مفتی نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، شریعت کا قلم چلتا ہے، وہ نہیں رکنا۔ شریعت ظاہر کے اوپر لگتی ہے، ظاہر جو دیکھا اس کے اوپر شریعت کا فتوا لگ جاتا ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، مفتی جی دسو۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ بعد میں کہنے لگا او مفتی جا، تینوں نہیں میں مندا، او جا۔ حضور تہاڈا مائک میوٹ ہو گیا، مائک میوٹ ہو گیا حضور۔ میوٹ ہو گیا، چلو اب یہ دیکھ جی جی مائک میوٹ ہو گیا۔ اب یہ بدگمانی میں فوری کر لوں کہ یہ کسی نے کر دیا میرا مائک میوٹ۔ یار اس نے تن بھی رہ لیا کرو کوئی، کہ فنی طور پہ کچھ ہو سکتی، کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ مجھے براڈوں سے نیچے اتارا جاتا ہے، میں کبھی بھی وہ نہیں ذہن میں نہیں آیا کہ اس بندے نے مجھے نکالا ہے۔ کوئی فنی طور پہ ہو سکتا ہے یار، کوئی اس نے ذرا رہ لیا کرو، مر جاؤ۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں نہیں آیا سا ہوں، میں چلا گیا ہاں تلے۔ السلام علیکم، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو شاہ صاحب؟ وعلیکم اللہ شکر اللہ۔ تو یہ باتیں ہیں، اور آپس سے تسی ایک رہو یار، آپس سے نہ ٹوٹو۔ دشمن جڑا نا بڑا خوش ہوندا ہے، آپس چ ایک رہو سارے۔ نہ تواڈے وچ مکتب فکر آئے،
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਲੂਕ ਆਏ ਕਾਦਰੀ, ਸੋਰਵਰਦੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਅਤਾਰੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੁੰਨੀ, ਸ਼ੀਆ, ਵਹਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। جنگ بڑی سخت ہے۔ حکمت عملی مومن کی میراث ہے۔ حکمت عملی سے یہ جنگ آپ نے جیتنی ہے، اکٹھے رہیں۔ ایویں نہ جڑاں وڈنیاں شروع کر دیا کرو۔ تے ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کی براڑ پہ نہ جائیں۔ مجھے بھی کئی اچھے نہیں لگتے، میں نہیں جاتا۔ اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی وہ تم اب محاذرہ ہی شروع کر دو اور اپنے کاز سے ہی ہٹ جاؤ، پوری پوری براڈیں ہی اس کے اوپر ہی لگانی شروع ہو۔ یار ایک کوئی کام کرنا لے کرو یار۔ ہاں جی مفتی زین صاحب فرماؤ پھر کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ خوش آمدید استاد گرامی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ تمام زیارات اور مقدس مقامات سے الحمدللہ آپ زیارت کر کے تو واپس پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ایک بڑی ہی مثبت اور نہایت مؤثر آپ کی آج کی بالخصوص گفتگو ہے اس حوالہ سے کہ جمعیت جو ہوتی ہے، اجتماعیت جو ہوتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں۔ انسان تنہا اگر کوئی کام کرنے لگ جائے تو بہت تھک جانے کے بعد بھی اور بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ہاتھ میں شاید یار کچھ بھی ایک نہ منٹ آئے۔ زین مینوں گل بھول جانی ہے، معذرت میں ذرا ایک گل ویکھو تسی، میں جس کاز سے لڑنا پیا مینوں ایک ایسا سولڈ قسم دا موقف اختیار کرنا ضروری سی، کیونکہ میں لڑتا ہوں قادیانیوں سے، جواب میں نے دینا ہوتا ہے۔ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے دو بندے ہی ہوتے ہیں، میں نے اب موقف ہی ایسا اختیار کیا ہوا ہے قادیانی کی بولتی بند ہے۔ وہ کون سا موقف ہے؟ میرے اپنے ہی علماء میرا اختلاف کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، بس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کبھی نہیں کسی کے خلاف بولا۔ وہ 73 فرقوں والی حدیث میں نے کہا نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ امت دعوت کے افراد۔ چلو نہ روے بانس سے نہ وجے بانس، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی حکمت عملی تھی ہماری۔ حکمت عملی مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، میراث ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ حکمت عملی سے چلنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس میں پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہاں زین بولیں آپ۔ تو یقیناً اجتماعیت میں بڑی برکات ہوتی ہیں۔ انسان اگر اکیلا کام کرے اور بالخصوص دل کے اندر قدورت رکھ کے یا بغض رکھ کے تو پھر وہ کام مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو بالخصوص اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تو تلاوت کیا جاتا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اور جو پہلے اسلاف چلے گئے ان کی بخشش کے لیے یا نجات کے لیے، مغفرت کے لیے تو بات کی جاتی ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ زندوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ استاذ گرامی اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی کو بھی سنیں گے تو وہ پہلا حصہ ہی بیان کرے گا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مرنے کے بعد تو دعا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک چیز ہے اور بڑی فائدہ مند اور سود مند ہے، اور فوت شدگان کے حق میں اس سے بڑا کوئی تحفہ اور ہدیہ ہی نہیں ہے۔
لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق تو زندوں کے ساتھ ہے. یہ سورہ حشر ہے اور اس کی بڑی معروف یہ آیہ مبارکہ کا دوسرا جز ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی غل، کوئی کینہ نہ رکھ، اس کو ختم کر دے. اب اس دعا کو تویز بنانا چاہیے اور اپنے وظیفے کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب آپ ایک اہم ترین محاذ پہ گفتگو کر رہے ہوں اس وقت. حقیقت یہ ہے کہ ہم اختلاف تو جانتے ہیں کہ اختلاف کیسے کرنا ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور یہ جو کچھ دنوں سے حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں اس میں بڑے زور و شور کے ساتھ اختلافات جاری ہیں اور منہ چک کے کیے جا رہے ہیں اختلافات. لیکن یہ ہے کہ جو آداب اختلاف ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آداب اختلاف کیا ہیں. اختلاف ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور یہ بہت بڑا پن ہے، بہت ہی بڑا پن ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں بناتے کہ یار اس کو میری ذات کے ساتھ ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے کہ یہ خوبی کا سب سے بڑا عینی شاہد میں ہوں کہ کچھ بھی ہوا لیکن ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ نے کبھی اس کا ایکشن لیا ہی نہیں ہے، ایسے جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا انتہائی بڑا پن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے شوہروں پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں کہاں اختلاف نہیں ہے، صبح و شام میں اختلاف ہے، لیکن سورج اور چاند کے اندر اختلاف ہے، زمین و آسمان میں اختلاف ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں شاید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ جو اختلاف لیل و نہار ہیں اور یہ پورا نظام اور یہ جو ایک سسٹم ہے یہ اختلاف کے اوپر مبنی ہے اور کھڑا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، تو اختلاف تو انسان کو مضبوط کرتا ہے، توڑتا نہیں ہے، بکھیرتا نہیں ہے. ہمارے ہاں آداب اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پورا سیشن ہونا چاہیے، ایک پوری براڈ ہونی چاہیے، ایک نہیں بلکہ ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک تو ضرور ہونی چاہیے، ایک تربیتی نشست جو ہمارے علم و آگہی کے لیے اور ادب کے لیے انتہائی اہم ہو، یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن الحمدللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو آپ کا سایہ شفقت ہے وہ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی دلوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اور اگر ہے کہیں پہ تو اس محاذ پہ ایک ہو کر کام کرنے کی نیت اور ارادہ سے انشاءاللہ استاذ گرامی جیسے آپ نے فرمایا ہے بھرپور آپ کے فرمان پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے، اور پہلے سے زیادہ ایک ہو کر متحد ہو کر اور اجتماعیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کام کریں گے. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیسر راجہ مطلب کیسر صاحب کدھر ٹور گئے؟ السلام علیکم. سانو نہر والے پل تے بلا استاد گئے. گرامی ایک منٹ میں یہاں پہ ملک صاحب سے معذرت کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم کسی کو آزمائش کے اندر ڈال دیں. بڑی معروف روایہ ہے نا کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین کے ساتھ کھڑے تھے، دو شخص گزرے تو آپ نے ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ میری زوجہ تھی. تو عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ذہن میں بھی خیال نہیں آ سکتا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے ذہن میں تو نہیں آ سکتا، لیکن جو شیطان ہے وہ خون کے اندر دوڑتا ہے. تو کسی کو آزمائش میں ڈالنا اور اس کو مہلت دینا اور اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانا یہ بھی سمجھداری نہیں ہے. چاہیے یہ کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اور جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی سلسلہ کار کرنا ہو، یا کہیں پہ کوئی غلط فہمی بھی مبتلا ہو جاتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اکیلے میں، تنہائی میں، سائیڈ پہ ہو کر تو اس کی وضاحت ضرور کر دے تاکہ جو دلوں کے اندر میل اور کچیل ہے وہ رفع ہو جائے. تو اپنے آپ کو یا کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. حکمت کی آپ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں
تو حکمت کی بنیادوں میں سے اور اساس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو آزمائش کے اندر نہ ڈالیں. جی استاذ گرامی. ہاں جی ملک صاحب آئے. آپ سے اجازت لے کے نا مختصراً بالکل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر مولک صاحب بھی بات کریں گے کہ ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہاں روڈ پہ میں کچھ بات کر رہا تھا دوستوں سے. میں نے مثال دی تھی کہ فیکٹری کی پروڈکٹ اور استاد کے شاگرد مجلس کی. تو جو لوگ سن رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا شاگرد ایسا ہو، ابھی سید مفتی جناب زین صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، جن کے شاگرد ہیں، اگر ان کی گفتگو ایسی ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا. تو میں ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے میں آپ کی بات کروں، مجھے دیکھ کر، میرے جیسے بندے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت ایسی ہے، آپ ان کو دیکھیں جو کہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے. ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ جو شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسے ہوں گے. تو لہٰذا وہ لوگ جو میرے جیسے بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں مفتی صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کی زبان دیکھو کیسی ہے، تو ان کے لیے میں مثال رکھ رہا ہوں مفتی سید زین صاحب کو. یہ شاگرد ہیں، انہی کی مثال آپ دیں، ہم لوگوں کی مثال نہ دیں کسی کے سامنے. ہاں جی ملک صاحب. جی السلام علیکم. میں خیال ہے میری طرف سے شور آئے گا. میں ذرا بچوں کو لے کر یہاں پہ سنڈے اسکول ہوتا ہے، وعلیکم تو السلام. کوئی نہیں، شور چ بھی اسی گزارا کر لیں. سنڈے اسکول ہے بچوں کا، تو بلکہ شعیب راجہ صاحب نے بھی آج آنا تھا، لیکن میں خیال وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تو میں اس طرف کو جا رہا تھا. باقی میری طرف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا کاز ایک ہے. اگر کسی کو میرے عقیدے پہ شک ہے، میرے کو کال کرے، میں اس کو اپنا عقیدہ لائیو دکھا دوں گا. اچھا بات یہ ہے، ادھر دیکھیں جی ملک صاحب کے عقیدہ کودا نہ ہی کبھی کسی نے پوچھا، ہماری عادت ہی نہیں ہے. آپ کو ہمارے ساتھ اور ہمیں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 2-3 ماہ تو شاید رون بڑ ہو ہی گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے کسی سے پوچھا، ہاں تو کون ہے، بھابی سنی ہیں، شیعہ دیوبندی ہیں، کبھی پوچھا ہو؟ تو قادری ہیں، چشتی ہیں، سور وردی ہیں، تاری ہیں، تو کون ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو وہ کوئی نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ بندے کا قول فعل بتا دیتا ہے کہ بندہ کیا ہے. بندے کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کی عکاسی کر دیتا ہے. وہ آئیڈیاز ہمیں ہو جاتے ہیں. کوئی یہ کام کرتے کرتے نا کچھ تجربات ایسے ہیں، وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو کوئی مسئلہ ہے آپ کو میرے ساتھ تو ڈسکس کر لیں، میں موجود ہوں. استغفراللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی بات آپ سوچے بھی نہیں. میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی. جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنوں تک میری آواز نہیں بھی پہنچ رہی، مجھے کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. سب اپنے مسلمان بھائی ہے، بس سب کا اپنا اپنا طریقہ کار الگ الگ ہے کام کرنے کا، بس. بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب، پتہ ہے کیا، آج ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہتان کی جگہ سے بھی بچو، ٹھیک ہے، اتقو مقامت تہم، کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو. جہاں پر بہتان یا تہمت لگنے کا خدشہ ہو وہاں سے بچو. تو جو ٹک ٹاک کی عوام کے اندر ایک تھوڑی سی الجھن سی ہے، تو اس کو کیا خیال ہے دور نہ کر لیا جائے؟ کس قسم کی الجھن؟ میں سمجھا نہیں. میں عرض کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے، ادھر دیکھیں کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کیا. کیا یہ آپ اس کے بارے میں کیا
कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मैं अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ और नहीं, थोड़ा टाइम की भी, 2 लफ्जों में बदला, कोई मसला नहीं। मतलब 2 मैं अभी लफ्जों में मैं उस पर अभी तहकीक कर रहा हूँ। नहीं, काफी मतलब लोगों अभी से तक बात आपका की यही ज़हन है कि उसने नबूवत का दावा नहीं किया। हाँ जी, अभी तक यही नजर आता है। सही हो गया। अच्छा, ये भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, इसका भी मैं तहकीक कर रहा हूँ। अब वही ना, अभी मौजूदा यही है ना कि भाई आपके नजदीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। मैं पूछ रहा हूँ बहुत सारे लोगों से, इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा सरे दस्त होता है ना, अभी तक आप तो मुझे यही है कॉल कर आपका कौन। लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, कई ऐसी होती हैं इलानिया गुनाह की, इलानिया तौबा होती है, ये असल में है ये कहाँ ताकि पे लिखा हुआ क्लियर है? थोड़ा। बहरहाल मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। हमारा जो था कि आपको कोई अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ होए तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे से कोई भी नाराज हो, और ना नहीं, ही वो मैं तो देखें, वो तो काफर भी ये कहते हैं कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हमसे कोई नाराज हो। हाँ जी, तो असल ये है कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी करेंगे तो अल्लाह रसूल के लिए करेंगे, नाराजगी भी होगी तो अल्लाह रसूल के लिए होगी। तो ये है कि एक अकीदा तो बंदे का खुल के सामने आ जाए ना। ये देखिए ना, AK शेख साहब है, AK शेख साहब वो कहते हैं जी मैं कादियानियत को छोड़ दिया, ठीक है जी, छोड़ दिया, लेकिन AK शेख साहब क्या है, अभी मौजूदा उनका स्टेटस है कि वो मुनकर हदीस है, बताते नहीं है लोगों को, वो मुझे पता है, मेरे पास वो सारी स्टेटमेंट उनकी मौजूद है, और बड़ी दफा उनसे गुफ्तगू हुई है, आज से कोई 10-12 साल पहले की गुफ्तगू हुई है, वो सब मौजूद है। तो उनसे पूछा ये जाता है कि भाई आप बताएं कि भाई आप हदीस को मानते कि नहीं, वो इसकी तरफ आते ही नहीं है। वो वफात मसीह के कायल हैं, वो इमाम मेहदी, वो कहते कोई इमाम मेहदी ने नहीं आना। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हम, AK शेख साहब से भी नहीं और आपसे भी नहीं, सिर्फ ये कि एक अकीदा तो सामने आ जाए ना, कम से कम अकीदा क्या है, ताकि कौम में जो खलश है वो दूर हो जाए। बकाया तो वो प्यार मोहब्बतें तो वैसे चलती रहेंगी, ऐसी कोई यकीनन कोई मेरे को ऐसी ना आमिर नजीर भाई ने मुझे बिल्कुल मना किया है कि किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब मैं क्या करूं? अब मैं उनको फॉलो करता हूं, पता है उन्होंने क्या, मुझे मना किया है। ये आपने प्रॉब्लम होती किसी से है। कोई बात प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब थर्ड पर्सन को बीच में डाल लेते हैं, जैसे आपने कहा ना कि आमिर नजीर भाई ने मुझे मना किया है, अब कई ऐसे दोस्त हैं वो मेरी किसी अदम से कोई मौजूदगी बात में नहीं करनी। मुझे बीच में डाल लेते हैं जी, मुफ्ती बशर ने ऐसे कहा है। ओ भाई, मुफ्ती बशर, जब बंदे दो बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन का तो बीच में तल्लक ही नहीं बीच में, ये मसला है ना। वो हमें किसी और पर्सन को बीच में नहीं डालना, हम बिल मुशाफा दोनों भाई बैठ के यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बड़े प्यार मोहब्बत के माहौल के अंदर। तो हम फोन पे बात कर लेंगे ना, फोन हाँ, पे बात ठीक है। कर लेंगे। अगर मुझे कोई मसला हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। तालिब इल्म तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर कोई मसला हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। ये हैदर बड़ाई साहब तालब बैठे हैं, इलम तो इनके है, सामने लेकिन आमिर नजीर इतने भी भाई ने तालब कहा था। इलम हम नहीं है कि हम इस्लाम के जो उसूलियात हैं उनको भी अभी तलब करने का अभी जज्बा हो कि हम इस्लाम के उसूलियात को सीखने की कोशिश करें। नहीं नहीं, इस किस्म के तालब इलम नहीं, हम समझ लें कि जुजियात को सीखने के लिए अभी तक तगोदो कर रहे हैं। उसूलियत क्लियर है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे कोई भी इस मुतालिक बात करूंगा ना, वो मुझसे नाराज होंगे। भाई हैं वो कौन मेरे नाराज बड़े। हो, मतलब आमिर अल्लाह रसूल नजीर नाराज हो साहब जाए ने कोई मना किया। मसला नहीं, तो एक इंसान नाराज होने का ज्यादा हाँ जी, मसला है। बाकी जिन्होंने मेरे घर पे जो तशरीफ लाए हजरात, वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे आप फोन पे पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, घर में आने से जो कुछ मेरे नहीं घर आइडिया पे होता। तशरीफ लाए ना, नहीं, वो फिर मलक भाई, मैं आपको अपना अकीदा बताने का पाबंद थोड़ी हूँ। हाँ मैं ये इस भी बारे है, में ये बात भी नहीं है, करना चाहता। हाँ हाँ ये भी है, मैं मुझे पता है आप बंद नहीं है, मुझे पता है। हाँ। तो लेकिन वैसे मैं कह रहा था ये खलश यही पाई जा रही थी, तो वो कोई और किसी और ने जो जुरत भी नहीं करनी थी आपसे, मुझे पता है, क्योंकि एक आध बंदे ने जुरत की तो वो आउटपुट बड़ी वो ना
وہ عجیب سی بن گئی سی کیفیت. تو اس لیے میں نے جرت کر کے میں نے کہا میں خود ہی بالمشافہ سب کے سامنے ہی یہ کیسر بھائی سے پوچھ لیتا ہوں اس میں کیا مسئلہ کیا ہے, بات ہی کرنی ہے. مجھے منع نہ تو کیا مطلب کیا یہ ہوتا کہ ہم یہی سمجھیں کہ آپ کا عقیدہ وہ ایک استاد شیخ گرامی صاحب والا عقیدہ ہی ہے. استاد گرامی ملک صاحب کو اکیلے میں پہلے سن لیں, شاید ممکن ہے کہ وہ اپنی وضاحت کر دیں. اگر اس کے بعد ضروری ہوا تو آپ پھر ان سے کہیے گا کہ وہ آن ایئر جو ہے نا وہ بات کر دیں گے. ملک آپ صاحب کو تو پہلے ابھی ایک میں مرتبہ اگر سن کال لیتے ہیں. کاٹوں تو ابھی واٹس ایپ پہ بات کر لیجئے. ہاں جی ہاں جی, میں عامر بھائی سے چلیں پوچھ لوں ذرا, پھر میں آپ کو کال خود ہی کر لوں. اچھا ان سے اجازت پہلے میں ایک لیں. مرتبہ رابطہ کر لوں عامر بھائی سے, میں آپ کو خود کال کر لوں. اچھا تو باقی یہ ہے کہ پاکستان کے جو مفتی کامران اکمل صاحب ہیں, ان کی ریلیٹیو جون سی ہے وہ میری بیوی ہے. تو اگر وہ پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنی ریلیٹیو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ابھی ہم کہیں جا رہے ہیں اسکول میں, اور یہاں پہ اسکول میں ٹیچر بھی ہے. تو اب آپ کو خود سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اس کی بات کی نا وہ نکالنا چاہتے ہیں کھال. ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ ہے کہ اگر نہیں کسی کو میری وجہ ملک سے صاحب کوئی آپ تکلیف ہو رہی کچھ ہو اور تو سمجھ میں رہے ہیں, آپ وہی نا بات کچھ اور لے گئے ہیں کسی طرف, لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, جو دوستانہ جس قسم کا پہلے سے چل رہا ہے, آپ کا یہ عقیدہ واضح ہو جانے کے بعد بھی ویسے ہی چلے گا. آپ اگر وفات مسیح کے بھی قائل ہیں تو ویسا ہی چلے گا. آپ اگر حضرت امام مہدی کو نہیں مانتے تو ویسے ہی چلے گا. تو یہ اصل میں میجر چیزیں ہیں کچھ جی. تو اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت, کیونکہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا ایک عقیدہ, اور چونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور لوگوں کو جو شکوک اور شبہات ہے وہ مجھے دور بھی ہو دنیا جائیں کو گے. اپنا عقیدہ نہیں دیتی. میں نے اپنا عقیدہ اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرنا ہے, اور اللہ کے آگے پیش کرنا ہے. میں دنیا کے آگے تو نہیں پیش کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں عامر نذیر بھائی سے پوچھ لوں گا, پھر ہم بات کر لیں گے آپس میں, کوئی مسئلہ نہیں. جی صہیب بھائی کدھر؟ وعلیکم السلام. جی صہیب بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو صہیب بھائی سے میں پوچھ لیتا ہوں. میسج بھی ان کا ابھی میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے. صہیب بھائی مل گیا جو آپ کچھ کے نہیں؟ جی مفتی صاحب کیا سوال تھا اور کیا آپ کہہ رہے ہیں, مجھے بتا دیں ذرا. ہاں یہ جو عثمان علی رضوی, میاں تیمور, ملک بھائی لوگ شاہد بھائی کی کاشف چودھری اور ابو حسن لیے پھر رہے ہیں, وہ فتویٰ میں بتائیں. اچھا کیا پھر آپ کیا فرماتے ہیں ملک صاحب کے اس قول پر؟ میرا تو خیال ہے کہ جو مفتی سید زین العابدین صاحب نے جو مشورہ دیا ہے پہلے اس پہ عمل کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ہو تو پھر وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ تو شاگرد ہے نا میرے. جی انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اس استاد کی بات مانی جائے گی کہ شاگرد کی؟ میں تو بس ایک رائے دے رہا ہوں, آپ کی بات تو آپ کی مانی جائے گی آف میں کورس. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے. چلیں پھر میں جو ہے وہ ملک کیسر صاحب کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مفتی صاحب کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میرا خیال اس کو پورا کرنا چاہیے. وہ دیکھیں ساری دنیا لوگوں کو شکوک و شبہات سے ہی تو بچانا ہے کہ نہیں. کمروں کے چھپ کے اندر جو باتیں ہوں تو وہ تو ایک غلط بات ہے. باقی کا تو چلو ان کا جو ہے عقیدہ وہ ہمارے سامنے بارہا پیش کر چکے ہیں, لیکن یہ جو خصوصاً جو آخری معاملہ ہے نا جس کے اوپر وہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں یہ بات ان سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ یہی وہ تو جانتے ابھی ہیں. میں نے بعد میں بات کرنی تھی. اگر یہ کلیئر ہو جاتا تو وہ والی کہ بھائی ایک شخص آپ کو گالی نکال رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ
نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہ اشد کفر ہے. وہ تو بھی بات کرنی تھی تو ملک صاحب بات ہی نہیں اس کے اوپر اب کر رہے، تو کیا کیا جائے؟ اب مجھے نہیں پتا ملک صاحب کیا سوچ رہے ہیں، وہ تو وہی نہیں، وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں ملک صاحب، ہوں۔ آپ کو اور یوسفی بھائی کو، کہ یہ میرے گھر میں بھی آئے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں. چلیں وہ تو یہ بات ہے نا کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے قبول بھی نہ ہو، کیونکہ جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں نا، وہ آپ تینوں کو ایک جگہ نتھی کر. تو مسئلہ تھا نا کہ مطلب آپ اگر ایک بندے سے کوئی بات ہوئی ہے تو اگر ہمیں اس کے بارے میں اگر کوئی اس میں مطلب نہیں ہے کہ چلیں اس نے ہمارے آگے تو خود کو کلیئر کر لیا، ہمارے اوپر حجت اس نے قائم کر دی، تو اب ہمیں ان کی کیٹیگری میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ بات تھی میری، سوال تو میرا یہ تھا. جیسے مطلب نہیں سمجھا میں دوبارہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کے اوپر جو شکوک و شبات کسی ایکس وائی زی نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جو جی اس کے جی، سوالات ہیں، وہ بھی جو بھی سوالات ہیں اس کے، اگر بات یہ ہے سہیب ادھر دیکھیں، ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو. ہیلو، مائک اوپن رکھیں. میں سن رہا ہوں آپ کی بات بڑے غور سے. یہ قاعدہ شریعہ ہے کہ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہو، قاعدہ مسلمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات قاعدہ